लगा के आग शहर को ये बादशाह ने कहा, उठा है दिल में आज तमाशे का शौक बहुत। सर झुका के सभी शाहपरस्त ये बोल उठे, हुजूर शौक सलामत रहे शहर और बहुत। प्रोग्राम इन सेशन में आपके साथ मैं हूं मोहम्मद अजमल जामी। एक जानिब सियासी दंगल, सियासी खिचड़ी, बयानात, इल्जामात का सिलसिला भरपूर तरीके से जारी है, अपने उरूज पर है, और दूसरी जानिब खून की हौली और देखी जा रही है कराची के इलाके लियारी में। इंतहाई अहमियत का हामिल ये इलाका, जिसे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का गढ़ समझा जाता है, पिछले कई हफ्तों से कशीदगी है बददस्तूर, और सूरत हाल ये है कि पुलिस के थानों पर मुनज़्ज़म तरीके से मुनज़्ज़म जो मुसल्लह अफराद हैं वो तीनों तरफ से अटैक्स करते हैं, रॉकेट फायर करते हैं, और इसके अलावा बमों से भी हमले किए जाते हैं। कई पुलिस एहलकार शहीद हो चुके हैं, मुतादिद अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं, कारोबार ज़िंदगी कई इलाकों में लियारी के मफलूज होकर रह गया है। ये सूरत हाल है लियारी की। और साथ में आपको ये बताएं कि अभी वहाँ पर मुकम्मल तौर पर अमन व अमान को यकीनी बनाने में फोर्सेस नाकाम हो चुकी हैं। नबील गबूल साहब, जिनका ये इलाका है लियारी, जहाँ से वो इंतखाब लड़ते हैं, वो भी बाल बाल बचे थे कल के एक हमले में। 13 घंटे तक कल जो है लियारी के इलाकों में फायरिंग होती रही मुसल्लह अफराद और कानून नाफिज करने वाले जो इदारे हैं उनके दरमियान। सवाल ये उठता है कि 13 घंटे तक मुसल्लह अफराद के पास असलहा इस्तेमाल करने के लिए कहाँ से आया। ये भी राय दी जाती है कि कोई भी सियासी पार्टी जो है इन वाक़यात में मुलविस नहीं है, और ये कोई तीसरी या फिर गायबी कुव्वत है। सवाल ये है कि ये तीसरी कुव्वत कौन है, इत्तेहादियों के होते हुए इसकी निशानदेही क्यों नहीं की जा सकी अभी तक, और फंडिंग इनको कौन करता है। मुकामी अखबार कराची का, जिसके मुताबिक जुमे को जब ये ऑपरेशन किया जा रहा था तो पुलिस के पास असलहा भी कम पड़ गया था, बख्तरबंद गाड़ियों पर भी अटैक्स किए जा रहे हैं और लाशें गिर रही हैं सरेआम। इसी अहम मामले पर बात करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर लियारी जो है वो अमन का मुतलाशी अभी तक क्यों नहीं है, वहाँ पर अमन कायम करना क्यों नामुमकिन होता जा रहा है, और एक ख्वाब सा क्यों लगता है। मेरे साथ ही रहिएगा। सबसे पहले मैं प्रोग्राम में बात करूंगा दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे बाबर सलीम से, जो इस लियारी ऑपरेशन की जामे कवरेज कर रहे हैं। बाबर, वेलकम टू दिस शो। सबसे पहले ये बताएं कि आज दिन भर लियारी में क्या होता रहा और सूरत हाल है क्या राइट नाउ। जामी, इस वक्त अब से कुछ देर कबल जो है वो एसएसपी सीआईडी चौधरी असलम की सरबराही में एक टीम उस इलाके में दाखिल की गई थी, जो कि मुकम्मल तौर पे बैटल जोन है, और वो इलाका समझा जा रहा है जहां पर इस वक्त गैंग वॉर से ताल्लुक रखने वाले मुल्जिमान जो हैं वो काबिज हैं। जिस वक्त ये टीम अंदर गई है तो इस कदर शदीद फायरिंग और खुदकार हथियारों का इस्तेमाल जो है वो आज दिन भर सुनने में नहीं आया, जो कि आज हमने इस वक्त विटनेस किया है। तकरीबन 19 घंटे तक ये क्रॉस फायर हुआ है। इस हवाले से अहम कामयाबियां जो है वो पुलिस हुकाम दावा कर रहे हैं कि अंदर इलाके में हासिल की गई हैं, लेकिन इस वक्त डिस्क्लोज नहीं किया जा रहा। आज सुबह तकरीबन 6 बजे सीआईडी की नफरी जो है, जो कि बराह रास्त इस ऑपरेशन को लीड कर रहे हैं एहलकार, वो सुबह 6 बजे इलाके में दाखिल हुए थे और उस वक्त से अब तक मुख्तलिफ इलाकों को क्लियर करवा चुके हैं, लेकिन अफशानी गली इससे मुल्हिका गबोल पार्क का इलाका जो है वो अब तक पुलिस के कंट्रोल में मुकम्मल तौर पर नहीं आ सका है। अब बाबर, आज डेथ टोल क्या है? आज मजमूई तौर पे 6 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं, जिसमें एसएचओ सिविल लाइन फवाद खान की शहादत भी शामिल है। फवाद खान को आज सुबह कॉल किया गया था इस ऑपरेशन में हिस्सा लेने के लिए, जिसके बाद वो आए थे और कलाकोट पुलिस लाइन के नजदीक जो है उनकी बख्तरबंद गाड़ी पर रॉकेट से हमला किया गया, जिसके नतीजे में वो आज जाँ बहक हुए हैं। सही। मेरे साथ ही बाबर रहिएगा। हमें ज्वाइन किया है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा जनाब हैदर अब्बास रिजवी साहब ने, उनसे हम बात करेंगे। हैदर साहब, सूरत हाल इंतहाई कशीदा है। कल भी 9 अफराद हलाक हुए, आज 6 अफराद हलाक हुए, पुलिस एहलकार जाँ बहक हो रहे हैं। यहाँ पर सूरत हाल पर काबू पाने में क्या दिक्कत है, और क्या ये बात दुरुस्त नहीं कि तमाम इदारे नाकाम हो चुके हैं? देखिए, कामयाबी और नाकामी के हवाले से तो मैं कुछ नहीं कह सकता, मगर लियारी की सूरत हाल इंतहाई पेचीदा है और उसकी डायनामिक्स को समझने के लिए मेरे ख्याल से नबील गबोल साहब भी आपको ज्वाइन करेंगे। जी हाँ, अभी थोड़ी देर तक हमें ज्वाइन करेंगे। जो वहाँ की सूरत हाल है, वहाँ पर इंतहाई तंग व तारीक गलियां हैं, पुलिस की मूवमेंट वहाँ पर मुश्किल है। इसके अलावा बहुत सारे वहाँ की जो लॉ एनफोर्सर्स हैं उनका बराह रास्त ताल्लुक जो है वो वहाँ के गैंग वॉर के लोगों के साथ भी है। मुझे कुछ बहुत ज्यादा लोगों की वफादारियां वहाँ पर महसूस नहीं होती, इसीलिए पुलिस ने भी वहाँ की जो लोकल पुलिस है उसको वहाँ से विड्रॉ करके वहाँ पर सीआईडी को ये चार्ज दिया है कि वो गैंगस्टर्स को और जो दहशतगर्द हैं वहाँ पर उनको कंट्रोल करने की कोशिश करें, मगर उसके बावजूद ये कंट्रोल होता दिखाई नहीं देता। और लियारी के पीछे से जो रास्ते निकलते हैं वो भी सीधा बलूचिस्तान के साथ कनेक्ट करते हैं एक रोड के जरिए, तो उसको भी टैप करने की जरूरत है। और मुझे
آئندہ آنے والے وقت میں اس بات کا خدشہ ہے کہ شاید لیاری کے دہشت گرد لیاری سے باہر نکل بھی کراچی کے دیگر علاقوں میں اس دہشت گردانہ کارروائیاں اس لیے کریں گے جی کہ ان کے لیے اسٹریٹجکلی بھی اور ٹیکٹیکلی بھی یہ بات ضروری ہے کہ وہ لا انفورسمنٹ کو انگیج کریں مختلف علاقوں میں، تاکہ لیاری میں ان کے زور کو توڑا جا سکے اور اس کو ڈائیورسیفائی کیا جا سکے. اور یہ بات بہت زیادہ خطرناک ہو سکتی ہے. لا انفورسرز کی پہلی کوشش یہ ہونی چاہیے کہ وہ وہاں پر لیاری کو کورڈن کریں اور وہاں پر جو ان کو سرچ اینڈ سیج آپریشن کرنا ہے یا دہشت گردوں کو گرفتار کرنا ہے یا ان کا مقابلہ کرنا ہے، یہ صرف اور صرف لیاری کے ایریاؤں میں ہو، ورنہ صورتحال کافی خطرناک ہو ٹھیک ہے. سکتی ہے. تو حیدر صاحب اب میرے ساتھ رہیے گا. آپ نے نبیل قبول صاحب کا ذکر کیا تھا، ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے رہنما، اسی علاقے سے ان کا تعلق. کل ان پر اٹیک ہوا تھا، بال بچے ہیں. نبیل صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو آپ کی خیریت دریافت کرنا چاہیں گے، اور پھر آپ نے کچھ دن پہلے مطالبہ کیا تھا کہ فوج یہاں پر بلائی جائے. کیا حالات اس نہج پر آ چکے ہیں کہ تمام ادارے فلاپ ہو چکے، فیل ہو چکے، اور اب فوج ہی امن و امان کو یقینی بنا سکتی ہے یہاں؟ اول تو میں کلیریفائی کروں کہ میں نے یہ نہیں کہا کہ فوج کو بلائی جائے. جی میں سمجھتا ہوں کہ آج جو قربانی ہماری پولیس نے دی ہے، ان کا ایک ایس ایچ او جو ہے وہ شہید ہوا ہے، اور جس طریقے سے پولیس کو کامیابی بھی حاصل ہوئی ہے، تقریباً 2 UCs جو ہیں وہ پولیس نے جرائم پیشہ عناصر سے خالی کروا دیا. لیکن جیسی پولیس اندر گئی ہے تو ان لوگوں نے جو جرائم پیشہ عناصر ہیں، انہوں نے جو ان کے پاس فورس ہے اور جو ان کے پاس طاقت ہے اور جو اسلحہ ہے وہ پھر انہوں نے ظاہر کی. یہ جو ایس ایچ او مارا گیا ہے، یہ ایس ایچ او بھی بختر بند گاڑی کے اندر بیٹھا تھا. پہلے انہوں نے راکٹ لانچر جو RPG-7 جس کو کہتے ہیں وہ مارا، جس سے اس کا ونڈ سکرین توڑ کے پھر انہوں نے برسٹ مار کے اس کو شہید کیا ہے. تو ایسے صورتحال میں جو ہے پولیس اتنی قربانیاں بھی دے رہی ہے، اتنی محنت کری ہے. میرا صرف یہ مطالبہ تھا کہ رینجرز کہیں نظر نہیں آ رہی ہے، اور رینجرز کو بھی اپنا کردار ادا کرنا چاہیے اور رینجرز کو بھی آگے آنا چاہیے، کیونکہ یہ ان کی ڈیوٹی میں شامل ہے. لا اینڈ آرڈر کی سچویشن جہاں بھی کریٹ ہو وہاں پر رینجرز کی موجودگی ضروری ہے. ٹھیک ہے، آپ سمجھتے ہیں رینجرز کی موجودگی بہت ضروری ہے. حیدر صاحب یہ فرمائیے گا، نبیل صاحب کہتے ہیں رینجرز ہونی چاہیے یہاں پر. وزیر داخلہ سندھ جو ہیں وہ بھی چھٹیوں پر ہیں، تو کون اس سب کو یقینی بنائے گا؟ کون رینجرز لے کے آئے گا؟ وزیر داخلہ تو ہے ہی نہیں یہاں پر. میرے خیال سے وزارت داخلہ کا اضافی چارج جو ہے وہ CM سندھ کے پاس ہے، اور اگر CM سندھ آرڈر کریں اور نبیل میرے خیال سے ان سے بات کر لیں تو رینجرز کو ڈپلوئی کیا جا سکتا ہے. رینجرز نے پہلے بھی ایک بار لیاری میں کامیاب آپریشن کیا تھا. آپ کو یاد ہوگا کہ جب متحدہ قومی موومنٹ کے کارکنان کو آرا مشینوں میں ڈال کر ان کے ٹکڑے کر دیے گئے تھے اور بہت سارے لوگ انہوں نے اغوا کر کے رکھے تھے، تو اس وقت بھی رینجرز نے بڑا افیکٹو کردار ادا کیا تھا. اور میرے خیال سے CM سندھ کو اٹس اباؤٹ ٹائم کہ رینجرز کو یہاں پر جو ہے ڈپلوئی کیا جانا چاہیے. اچھا نبیل صاحب یہ بتائیے کہ میں نے ذکر کیا تھا کل کی خبریں تھیں کہ 13 گھنٹے تک مسلسل جو ہے فائرنگ ایکسچینج ہوتی رہی. اسلحہ بہت کہتے ہیں مسلح افراد کے پاس وہاں موجود ہے اس علاقے میں. اب سوال یہ، آپ اس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں، اتنا اسلحہ آ کہاں سے گیا کہ فورسز بھی انہیں ٹیکل نہیں کر پا رہی؟ دیکھیں جی، اسلحہ کہاں سے آیا، کس طرح آیا، یہ تو سب کو پتا ہے. اس پہ بیٹھ کر ابھی ہم رونا روئیں کہ یہ کیا ہوا. میرے خیال میں بہتر یہ ہے کہ آج جو ایکشن ہو رہا ہے وہ اصل، جب میں سمجھتا ہوں امپورٹنٹ چیز یہی ہے کہ یہ جو ایکشن ہو رہا ہے یہ ایکشن بہت پہلے ہونا چاہیے تھا. لیکن بہرحال دیر آئے درست آئے. اس وقت پاکستان پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ نے اور ہماری پارٹی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ لیاری سے جتنے بھی جرائم پیشہ عناصر ہے اس کا خاتمہ ہر حال میں کرنا ہے. آپ کو پتا ہوگا کہ 2 دن پہلے ہمارے جو پریزیڈنٹ ہے سٹی ایریا کے ملک محمد خان، اس کو بھی شہید کیا گیا. اس وقت وہ پیپلز پارٹی کے لوگوں کو ٹارگٹ کر رہے ہیں. لیکن قطع کلامی نبیل صاحب، کچھ عرصہ پہلے آپ کی ہی ایک سٹیٹمنٹ میں BBC پہ پڑھ رہا تھا جس میں آپ نے یہ کہا تھا کہ میں MNA ہوں، میں یہاں آپریشن نہیں ہونے دوں گا. ابھی آپ اس کے برعکس کوئی مطالبہ کر رہے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، میں آپریشن جب کہتا ہوں تو آپریشن کا مقصد یہ نہیں ہوتا ہے کہ اس میں عام جو لوگ ہیں وہ متاثر ہوں. آپریشن کا مقصد یہ ہوتا ہے ٹارگیٹڈ آپریشن. ٹارگیٹڈ آپریشن صرف دیکھیں ہمارے پاس جو لسٹ ہے وہ تقریباً 100 دہشت گرد ہیں جو لیاری کے اندر چھپے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ آپریشن ٹارگیٹڈ ہو صرف ان کے خلاف. اب مثال کی بات ہے کہ 2 دن سے کلا کوٹ کا علاقہ اور نوالین کے علاقے میں پانی نہیں ہے اور بجلی بند ہے. لوگ اپنے گھروں میں محصور ہیں، عذاب میں ہیں. لوگوں کے لیے کھانے پینے کی اشیاء بھی ان کو نہیں مل رہی ہے. ایسے صورتحال میں سمجھتا ہوں کہ پھر یہ جو لوگ ہیں وہ پریشان ہوتے ہیں اور عام لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں. جو اتنے لوگ شہید ہوئے ہیں اس میں 3-4 لوگ جو بے گناہ راگیر تھے ان کو بھی گولی لگی ہے. تو میں یہ صرف چاہ رہا تھا کہ آپریشن ٹارگیٹڈ آپریشن ہو. ٹھیک ہے حیدر بھائی، آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا. میں نبیل صاحب سے ایک اور اسی بارے میں سوال پہلے کر لوں کہ آپ نے نبیل صاحب اگست 2011 میں ایک لسٹ کا ذکر کیا تھا 500 افراد کی کہ یہ یہاں پر ملوث ہیں ایسی سرگرمی میں. وہ لسٹ کہاں گئی، کس کو دی اور اس پر کیا ایکشن ہوا؟
دیکھیں میں نے اسی لسٹ پہ تو ایکشن ہو رہا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اب جو ہے اس وقت صرف لیاری میں تو ایک ساؤتھ کی ٹیم ہے وہ جو ہے پولیس کی لیاری کے اندر ایکشن کر رہی ہے. اسی طریقے سے دوسرے علاقوں میں بھی ایکشن جو ہے شروع ہو گئی ہے. صحیح. تو جی نبیل صاحب کچھ کہنا چاہ رہے تھے آپ؟ تو یہ صورتحال ہے اور اس وقت بھی وہاں سے رپورٹ مل رہی ہیں کہ کافی راکٹس مارے گئے ہیں اور لوگ جو ہیں کافی جو ہیں وہاں پر بیچارے پریشان ہیں. اس وقت مجھے بار بار دوسرے نمبر سے کال آ رہی ہے کہ راکٹس مارے جا رہے ہیں. چلیں آپ ہمارے ساتھ ہی رہیے گا, دعا کرتے ہیں خیریت کی سبھی لوگوں کی, آپ سب کی بھی. حیدر بھائی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ آپ نے ساری گفتگو دیکھی, آپ بتا بھی رہے ہیں بڑے سٹیک ہولڈر ہیں آپ کی جماعت بھی, کیا آپریشن ہی اس مسئلے کا حل ہے کراچی میں؟ اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے جس پر کام کیا جا سکتا ہے؟ حیدرآباد سے رضوی صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو چکا ہے, دوبارہ ان سے ہم رابطہ کرنے کی کوشش کریں گے. اسی اہم معاملے پر ان اہم سیاستدانوں سے ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے, اور جو اندر کی کہانی ہے وہ ہمارے نمائندے وہاں سے براہ راست آپ کو رپورٹ بھی کریں گے. دیگر سیاسی جماعتوں کا موقف بھی شامل کریں گے, اور آپ کو یہ بھی بتائیں گے اس پروگرام میں ناظرین کہ جب کراچی کا کوئی بھی علاقہ سفر کرتا ہے تو اس سے کتنا نقصان ہوتا ہے پورے کراچی کو اور پورے پاکستان کو بھی. میرے ساتھ ہی آپ رہیے گا, آپ سے میں ملوں گا ایک بریک کے بعد. بریک کے بعد پروگرام ان سیشن میں خوش آمدید. لیاری کا ہم ذکر کر رہے ہیں جہاں پر خون کی ہولی کھیلی جا رہی ہے, اور لیاری میں حالات پر قابو پانے کے لیے, امن و امان کو یقینی بنانے کے لیے تمام تر کارروائیاں بظاہر ابھی تک ناکام نظر آتی ہیں, اور آئی جی سندھ بھی یہ کہتے ہیں کہ کچھ دن لگیں گے صورتحال کو معمول پر لانے کے لیے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لیاری جیسے جگہ میں, علاقے میں دہشت گرد آخر کب سے اس قدر مضبوط ہو گئے ہیں کہ وہ پولیس کی تمام فورسز جو ہیں ان کو بے بس انہوں نے کیا ہوا ہے؟ اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں جماعت اسلامی کے رہنما سابق ممبر قومی اسمبلی جناب محمد حسین محنتی صاحب. ان سے ہم بات کرتے ہیں. اس سے پہلے آپ نے حیدرآباد رضوی اور نبیل گبول صاحب کی گفتگو بھی دیکھی اور سنی, ان سے بھی ہم مزید بات کرنے کی کوشش کریں گے. محمد حسین صاحب بہت شکریہ. یہ بتائیے گا کہ لیاری میں یہ جو لوگ مسلح ہیں, میں نے پہلے بھی یہ سوال اٹھایا کہ کہا جاتا ہے ان کے پاس بے شمار اسلحہ ہے, اسی وجہ سے قانون نافذ کرنے والے ادارے بے بس ہو چکے ہیں. کہاں سے آئے ان کے پاس یہ اسلحہ, اور کیسے یہ ممکن بنا رہے ہیں اس طرح بے بس کرنا اداروں کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج لیاری جو ہے وہ ایک خانہ جنگی کا شکار نظر آ رہا ہے, اور بڑا افسوس ہے کہ وہاں پر لوگوں کے پاس اتنا ہتھیار ہے اور اتنے مسلح ہو کر وہ پولیس کا بھی مقابلہ کر رہے ہیں اور ہر طرح سے جو ہیں عوام کو بھی پریشان کیے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں ہوئی ہیں جب سے یہ برسر اقتدار آئے ہیں. اس مرتبہ لیاری جو ہے وہاں کے لوگوں نے, خصوصی طور پہ پیپلز پارٹی سے متعلق لوگ جو گروپس ہیں مختلف, انہوں نے اپنے آپ کو مسلح کیا ہے, اور اس کے نتیجے میں اتنا مشکل حالات ہو گئے ہیں کہ کسی طرح سے وہ قابو میں بھی نہیں آ رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح سے جو پولیس آپریشن کر رہی ہے اس سے کوئی دہشت گرد تو نہیں پکڑے جائیں گے, لیکن عوام کو بہت پریشانی ہے. اس وقت جو ہے لوگوں کی لائٹیں کاٹ دی گئی ہیں, بجلی نہیں ہے, پانی نہیں ہے, لوگ گھروں سے نہیں اتر سکتے ہیں, بچوں کے لیے دودھ نہیں ہے, اور کھانے پینے کی اشیاء نہیں ہے, اور حکومت جو ہے وہ تماشا دیکھ رہی ہے. اس وقت ابھی تک کوئی رینجرز کی ری انفورسمنٹ نہیں ہے, ایجنسیوں کا کام نہیں ہو رہا ہے, اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر اسی طرح سے ڈیلے ڈالے آپریشن میں اگر یہ کام چلتا رہا تو کبھی لیاری کے حالات ٹھیک نہیں ہوں گے. حکومت کو خود معلوم ہے کہ وہاں پر کون لوگ ہیں جو یہ سارا کام کر رہے ہیں, اور پیپلز پارٹی کے مختلف دھڑے ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں, اور ان کو چاہیے کہ وہ ان کے ساتھ جو ہے مذاکرات بھی کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ میرے خیال میں مذاکرات سے بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اچھا, یہ جو آپ نے مذاکرات کا جو آپ نے نقطہ اٹھایا ہے, مسئلہ حل نہیں ہو رہا. یہ جو آپ نے مذاکرات کا نقطہ اٹھایا, کچھ دن پہلے صدر بھی وہاں موجود تھے, انہوں نے بھی اس کا نوٹس لیا. تینوں جماعتیں جو وہاں پر ہیں حکومت میں, ان پر مشتمل ایک کمیٹی بنانے کی تجویز بھی تھی. تو کمیٹیاں بنا کر یہ مسئلہ حل ہو جائے گا یا اس سے بھی کچھ آگے جانا پڑے گا؟ بہرحال دیکھیے, اصل میں اس میں حکومت کی سنسیئرٹی چاہیے. اگر حکومت سنسیئر ہے کہ مسئلے کو حل کیا جائے اور کسی حالات کو قابو کیا جائے, تو میرا خیال ہے کہ کمیٹی بنانے سے اور مذاکرات کے ذریعے سے مسئلہ حل ہو سکتا ہے. لیکن محمد حسین صاحب یہ تو پیپلز پارٹی کا اپنا علاقہ ہے نا, پیپلز پارٹی کا گڑھ ہے یہ یہاں پر, تو وہاں پر ہی حکومت آپ کو لگتا ہے سنسیئر نہیں ہے؟ ایک بڑا رہنما, پیپلز پارٹی کے ایک بڑے رہنما محمد خان جو ہیں, ان کی کل جو ان کو ٹارگٹ بنایا گیا وہ شہید ہو گئے, اور نبیل گبول کو وہاں گھسنے نہیں دیا جا رہا ہے. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ وہاں بھی ایس ایچ او کو بھی اس وقت جو ہے ٹارگٹ بنا کے مار دیا ہے.
یہ بڑے سنگین حالات ہیں، اور اس وقت ان سنگین حالات میں زیادہ پریشانی جس کی میں نمائندگی کرنے کے لیے یہاں آیا ہوں وہاں کے عوام ہیں۔ عوام جو ہے وہ بہت پریشانی کے عالم میں ہے، اور ہم حکومت سے بھی یہ درخواست کرتے ہیں کہ حالات کو معمول پر لے آئے۔ یہ تواتر کے ساتھ آپریشن چلتا رہے گا تو لوگ بھوکے مر جائیں گے اور لوگوں کا جینا دوبھر ہو جائے گا۔ اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ یہ آپریشن بند کیا جائے، لوگوں سے مذاکرات کیے جائیں، مسئلے کا حل کیا جائے۔ پیپلز پارٹی وہاں پر ہے، سارے گروپس کو پیپلز پارٹی جانتی ہے، سارے لوگ جو ہیں ان کے انٹریکشن میں ابھی تک رہے ہیں۔ میرا خیال ہے ان کو بلا کے مذاکرات کیا جائے، مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ یہ جو تو مہنتی وہاں صاحب پر جو ہے آپ میرے ساتھ رہتے ہیں، ابھی آپ میرے ساتھ جو رہیے گا۔ سروں کی بولیاں اچھا، لگائی گئی ہیں۔ میرے ساتھ آپ اس لیے رہیں کہ بابر سلیم نے ہمیں دوبارہ سے جوائن کیا اور بتا رہے ہیں کہ صورتحال ایک بار پھر سے کشیدہ ہو گئی ہے لیاری میں۔ ذرا ان کو سنتے ہیں۔ بابر، ابھی ایک بار پھر سے صورتحال کشیدہ ہو گئی ہے، کیا اپڈیٹس ہیں آپ کے پاس لیاری کے مختلف علاقوں کی؟ کون کون سے علاقے کشیدہ صورتحال رکھتے ہیں؟ جامی، دو علاقے اس وقت پولیس کے ٹارگٹ پہ ہیں، ایک ہے افشانی گلی اور دوسرا اس سے متصل گبول پارک کا علاقہ۔ یہ وہ علاقے ہیں جہاں پر گزشتہ 8 گھنٹے کی کوششوں کے باوجود پولیس مکمل طور پہ کنٹرول حاصل نہیں کر سکی ہے۔ آج صبح جب یہ آپریشن دوبارہ اس کی شروعات کی گئی تھی تو اس کے بعد افشانی گلی وہ علاقہ ہے جہاں پولیس حکام کہتے ہیں کہ تمام گینگسٹر جو ہیں وہ یکجا ہو کر پولیس سے مقابلے کے لیے ایک جگہ جمع ہوئے ہیں، اور گبول پارک وہ علاقہ ہے جہاں سے ایمونیشن کی سپلائی جو ہے وہ افشانی گلی تک آ رہی ہے، اور یہ ملزمان پولیس پر RPG راکٹس اور دستی بم اور دیگر جو خودکار ہتھیار ہیں ان کے ذریعے فائر کر رہے ہیں۔ لیکن جامی، جو سب سے اہم چیز ہے، جیسے محمد حسین صاحب نے ابھی آپ کو بتایا کہ یہ تمام لوگ، یہ تمام افراد جو آج ملزمان اور دہشت گرد قرار دیے جا رہے ہیں، یہ کوئی اور لوگ نہیں ہیں، یہ پیپلز پارٹی کے پروں میں پل کر جوان ہوئے ہیں۔ یہ تمام اسلحہ لیاری تک کیسے داخل ہوا، اس بات سے حکمران پیپلز پارٹی جو ہے وہ ہرگز جو ہے انکار نہیں کر سکتی کہ ان کو یہ تمام صورتحال کا اندازہ نہیں تھا۔ ہوتا یہ ہے کہ جب لیاری میں موجود گینگسٹرز براہ راست کسی MNA یا MP سے ٹکر لینے کی کوشش کرتے ہیں تو اس قسم کی سچویشن ڈیولپ ہوتی ہے۔ یقینی طور پہ نبیل گبول صاحب آپ کے ساتھ پروگرام میں ہیں، ان سے خود آپ پوچھ سکتے ہیں کہ یہ خود بھی ان تمام لوگوں سے رابطے میں رہے ہیں جن کو آج یہ دہشت گرد کہہ رہے ہیں۔ یہ دہشت گرد ہیں یا ان کے لوگ، پہلے یہ تو طے کیا جائے۔ نبیل صاحب، کیا آپ میرے ساتھ موجود ہیں؟ بابر، نبیل گبول صاحب ہمارے ساتھ موجود نہیں۔ بالکل آپ نے جو اشارہ کیا، کئی تصاویر بھی ہم نے دیکھی نبیل گبول صاحب کی کئی ایسے لوگوں کے ساتھ جن کو آج کہا جا رہا ہے کہ یہ مسلح افراد ہیں، یہ ہمارے لوگ نہیں ہیں، یہ لائبلٹی بن چکے ہیں۔ یہ لفظ بھی یوز کیے جا رہے ہیں کچھ لوگوں کے بارے میں، اور یہ بھی اطلاعات ہیں بابر کہ عزیر بلوچ جیسے جو لوگ وہاں پر موجود ہیں وہ پیپلز پارٹی کو خیر بات کہہ چکے ہیں۔ جی ہاں، اس قسم کی اطلاعات بالکل اندر سے موصول ہوئی ہیں۔ میں نے کئی دفعہ کوشش کی ہے کہ میں عزیر بلوچ سے رابطہ کر سکوں، لیکن دونوں موبائل فون اس کے بند ہیں۔ اس وقت میں رابطہ کرنے کی پوزیشن میں بھی نہیں ہوں۔ جس قسم کا بیٹل گراؤنڈ ہے، بہت زیادہ فون جو ہے وہ ہم استعمال نہیں کر رہے ہیں۔ اس تمام صورتحال میں جو سب سے اہم چیز ہے جامی، وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے گزشتہ 4 سالوں کے دوران ان لوگوں کو سپورٹ تھی۔ انہوں نے ان کے حق میں بڑی ریلیاں نکالی ہیں جو ہم نے کور کی ہیں۔ ان کے رہنما ان ریلیوں میں شرکت کرتے رہے ہیں جس کے ہم وٹنس ہیں، لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ جب خود آ کر پیپلز پارٹی سے ٹکر لینے کے لیے سامنے کھڑے ہوئے ہیں تو آج وہ دہشت گرد ہیں۔ اتنا اسلحہ آپ پوچھ رہے ہیں بار بار کہ اسلحہ لیاری میں کہاں سے آ رہا ہے، کیا پیپلز پارٹی ٹھیک ہے بابر، اسلحہ کہاں سے آ رہا ہے؟ بابر ٹھیک ہے، یہ بتائیے مجھے کہ یہاں پر جو پولیس حکام یہاں پر آئے، CID کے اسلم چوچ صاحب آپ بتا رہے ہیں آپریشن کر رہے تھے، IG سندھ نے بھی آج اس پر بات کی ہے، کیا کہتے ہیں پولیس حکام؟ کب تک صورتحال بہتر ہو سکتی ہے؟ کب تک یہ اس پر قابو پا لیں گے؟ دیکھیے، جو میرے انتہائی بااعتماد اور باوثوق ذرائع ہیں، میں مسلسل ان سے رابطے میں ہوں، ان کا کہنا یہ ہے کہ منگل تک ایک دفعہ پھر فائرنگ شروع ہو گئی ہے جامی یہاں پر شدید جی ہم سن پا رہے ہیں اور تیل چوک کے اطراف میں۔ یہ منگل تک کا ٹائم ہے اور منگل تک جو ہے اس تمام علاقے کو مکمل طور پہ کلیئر کرانا ہے۔ شدید فائرنگ ہے جامی، ایک دفعہ پھر ہمیں کسی کونے پہ جانا ہوگا۔ اس تمام صورتحال میں نہ صرف منگل کے روز ٹھیک ہے، میرے ساتھ رہے آپ بابر سلیم۔ نبیل گبول صاحب نے ہمیں جوائن کیا، ان سے دوبارہ سے بات کرتے ہیں۔ نبیل صاحب، ابھی بابر سلیم بھی یہ نقطہ اٹھا رہے تھے کہ یہ سارے لوگ جو جہاں پر مسلح ہیں، جو اب یہ کارروائیاں کر رہے ہیں، یہ سب لوگ پاکستان پیپلز پارٹی کے دیکھتے ہوئے پلے بڑے ہیں، آپ لوگ بھی ان کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے رہے، آج یہی لوگ جو ہیں انہیں لائبلٹی کہا جاتا ہے، تو آپ سب لوگ جانتے ہیں یہ کیا لوگ ہیں، کون لوگ ہیں، پھر ان کے خلاف کارروائی کرنا کیوں مشکل ہے؟ دیکھیں، میں تو بابر سلیم جو آپ کے یہ آئی ڈونٹ نو رپورٹر تھے یا کوئی امن کمیٹی کا مجھے یہ نمائندہ لگ رہا تھا، یا اپنی کوئی دوستی دکھانے کی کوشش کر رہا تھا امن کمیٹی والوں سے، جس طرح کی وہ باتیں کر رہا تھا۔ میں سمجھتا ہوں ایک میڈیا کے پرسن کو اس طرح کسی پارٹی کے کسی شخص کے اوپر الزام نہیں لگانا چاہیے۔ جہاں تک آپ نے بات کی عزیر والوں کی، دوسروں کی، دیکھیں لیاری کے جتنے لوگ ہیں جو لیاری میں رہتے ہیں وہ سب پیپلز پارٹی کے سپورٹر ہیں۔ یہ پیپلز پارٹی کے سپورٹ کرتے تھے جب انہوں نے 2008 کے الیکشن میں پیپلز پارٹی کا سپورٹ کیا، اس کے بعد
پھر انہوں نے اپنی غیر قانونی جو حرکتیں شروع کی، اس کے بعد ان کو سپورٹ بھی ملی، لیکن وہ سپورٹ کس کی طرف سے ملی وہ بابر سلیم کو زیادہ پتا ہوگا، وہ نبیل گبول کی طرف سے سپورٹ ان کو نہیں ملی۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ کہ کیا حکومت خاموش تماشائی بنے بیٹھے رہے کہ وہاں جوئے کے اڈے بھی چلے، منشیات کے اڈے بھی چلے، وہاں پہ دستی بموں سے حملے بھی ہوں اور حکومت خاموش تماشائی؟ تو حکومت کا کام ہے کہ جب لا اینڈ آرڈر کا سچویشن کریٹ ہوتا ہے تو پھر ان کو روکے، اور جب ان کو روکنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ سیاسی باتیں کرتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح الزام نہیں لگانا چاہیے۔ دیکھیں نبیل صاحب، بڑی ہی عزت کے ساتھ گزارش یہ ہے کہ ایسی تصاویر تو ہم نے بھی مختلف اخباروں میں دیکھی نا، عزیر بلوچ نامی ایک شخص کے ساتھ آپ کی بھی، بابر نے یہ ذکر کیا تھا کہ ہم انہی کی ریلی ہیں جہاں پر آپ بھی موجود ہوتے تھے، وہاں پر بھی آپ کو دیکھا گیا۔ تو مطلب کہنے کا یہ تھا کہ آپ لوگ بھی جانتے ہیں، سمجھتے ہیں یہ کون لوگ ہیں۔ الزام تراشی ہرگز مقصد نہیں تھی نبیل صاحب۔ دیکھیں، امن کمیٹی 2008 سے پہلے نہیں تھی، اس وقت تو یہ عزیر بلوچ جو تھا وہ تو 2008 کے الیکشن میں تو جیل میں تھا، اور جس تصویروں کی آپ بات کر رہے ہیں مجھے پتہ نہیں کون سی تصویروں کی بات، لیکن ہاں 2008 کے الیکشن میں جو رحمان بلوچ تھے انہوں نے کلاکوٹ کے علاقے میں اپنے علاقے میں دفتر پیپلز پارٹی کی کھولی ہیں۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اگر جرائم وہ کریں اور حکومت کی آڑ لیں، سپورٹ لیں، اور جب گورنمنٹ سپورٹ کرنا چھوڑ لے ان کی جرائم کی جو بزنس میں، تو اس کا یعنی آپ کہہ رہے ہیں جب گورنمنٹ چھوڑ دے سپورٹ، یعنی کہ اس سے پہلے گورنمنٹ سپورٹ کرتی تھی، آپ کہیں یہ تو نہیں کہہ رہے نبیل صاحب؟ نہیں، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر وہ گورنمنٹ کی سپورٹ کرتے ہیں اور اگر وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اس ریٹرن میں گورنمنٹ ان کو سپورٹ کرے انلیگل کرائم کے بزنس میں، تو گورنمنٹ تو سپورٹ نہیں کر سکتی ہے نا۔ تو اسی وجہ سے جھگڑا اسی بات پہ شروع ہوا کہ ان کے منشیات کے اڈے بند کیے گئے، ان کے جوئے کے اڈے بند کیے گئے، تو اس کی وجہ سے سارا جھگڑا شروع ہوا، اور اس لیے انہوں نے آپ نے فرمایا کہ حکومت ایسا کچھ نہیں ہونے دے گی، پھر آپ فرما رہے ہیں کہ ان کے اڈے منشیات کے جوئے کے یہ حکومت نہیں چلنے دے گی، تو پھر یہ قائم کس کے ہوتے ہوئے یہ بھی ایک اہم سوال ہے۔ میرے ساتھ آپ نبیل صاحب رہیے گا، ایک چھوٹا سا مجھے وقفہ لینا، انتہائی اہم مسئلہ ہے، آپ کی گفتگو، آپ کا جو پوائنٹ آف ویو ہے ضرور ہم شامل کریں گے اس پروگرام میں۔ ناظرین ملیں گے آپ سے ایک بریک کے بعد۔ ناظرین، پروگرام ان سیشن میں ایک بار پھر سے ہم آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ لیاری کے اہم مسئلے پر ہم بات کریں، لیکن اس کے علاوہ میں نے ذکر کیا تھا کہ سیاسی دنگل بھی اپنے عروج پر ہے۔ آج وزیر داخلہ رحمان ملک صاحب نے ایک پریس کانفرنس کی ہے جس میں انہوں نے ثبوتوں کے انبار لگا دیے، بقول ان کے انہوں نے میاں برادران کے خلاف یہ کہا کہ سارے ثبوت وہ نیب اور پارلیمنٹ میں لے کر جائیں گے، اور یہ بھی کہا کہ چیف جسٹس آف پاکستان نوٹس لیں ساری واقعات کے ان ثبوتوں کا جو انہوں نے پیش کیے۔ 6 ارب کا فراڈ کیا ان کے بقول میاں برادران نے، مہران بینک بھی اس میں شامل ہے اور دیگر بینکس کے ساتھ بھی، اور یہ بھی کہا کہ $32 ملین کہاں سے لیے گئے، یہ انہوں نے سوال پوچھا ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے قائدین سے۔ اس کے علاوہ بے شمار انہوں نے باتیں کی ہیں جس کی تفصیل آپ دنیا نیوز پر دیکھتے رہے ہیں۔ اس پر پاکستان مسلم لیگ نون کا موقف لینے کے لیے ہمیں ابھی جوائن کیا ہے سینیٹر پرویز رشید صاحب نے، پاکستان مسلم لیگ نون کے سینئر رہنما ہے۔ پرویز صاحب بہت شکریہ جوائن کرنے کے لیے۔ وزیر داخلہ رحمان ملک کی پریس کانفرنس، ان کے ثبوت، یہ سب کچھ آپ دیکھ چکے، آپ کا موقف جاننا چاہوں گا، کیا کہتے ہیں آپ ان الزامات پر؟ پہلے تو میں آپ کی ایک بات کی تصحیح کرنا چاہتا ہوں۔ جی پلیز۔ انہوں نے ثبوت کوئی پیش نہیں کیا ہے، انہوں نے الزامات لگائے۔ میں نے کہا بقول ان کے۔ جی، انہوں نے الزامات لگائے ہیں، بقول سے انہوں نے الزامات لگائے ہیں۔ ثبوت اگر ان کے پاس ہوتا تو یہ پلندہ 1993 سے وہ لیے پھر رہے ہیں۔ 1993 سے وہ ڈائریکٹر تھے FIA میں، اس وقت یہ ایک پلندہ انہوں نے طے کیا تھا، اور اس پلندے کی بنا پر انہوں نے میاں محمد شریف جیسے بزرگ آدمی کو گرفتار بھی کیا تھا، اور حمزہ شہباز شریف جن کی عمر اس وقت صرف 16 سال تھی انہیں بھی گرفتار کیا تھا، اور عباس شریف صاحب جو کہ نواز شریف صاحب کے سب سے چھوٹے بھائی ہیں انہیں بھی گرفتار کیا تھا 1993 میں جب وہ ڈائریکٹر تھے FIA کے۔ لیکن عدالت میں وہ کوئی بات ثابت نہ کر سکے۔ میاں شریف صاحب، حمزہ شہباز صاحب اور عباس شریف صاحب تینوں عدالتوں سے باعزت طور پر بری ہوئے، اور رحمان ملک کا جھوٹ اس وقت کام نہیں آ سکا۔ پھر انہوں نے یہ پلندہ پرویز مشرف کے حوالے کر دیا، اور پرویز مشرف نے بھی اس پلندے کی بنا پر ہر قسم کے مقدمات بنانے کی کوشش کی، ہر قسم کی وکٹمائزیشن کرنے کی کوشش، لیکن پرویز مشرف کے بھی یہ پلندہ کسی کام نہیں آیا۔ پھر یہ جھوٹے الزامات کا پلندہ رحمان ملک صاحب نے عمران خان صاحب کے حوالے کر دیا، اور عمران خان آپ کے تمام پروگراموں میں، دنیا ٹی وی پر بھی اور باقی ٹیلی ویژن پر بھی
इस पलंदे को लेकर 4 साल तक फिरते रहे। लेकिन जिस दिन हमने इमरान खान साहब से ये कहा कि जनाब आप इस पलंदे को लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले जाएं और जो कुछ हमारे पास आपके खिलाफ मौजूद है हम भी उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में चले जाएंगे, तो इमरान खान साहब ने ये पलंदा वापस रमान मलिक तो परवेज रशीद साहब, इससे पहले कि मैं मेरी बात सुन लीजिए। जी हाँ, उसके बाद इसी पलंदे को लेकर रमान मलिक सिर्फ 3 दिन पहले सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी थे। और आपके टेलीविजन पर, दुनिया टेलीविजन पर खबरों में ये खबर हुई कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये सिर्फ सुनी सुनाई बातें हैं, इनमें कोई ऐसी ठोस चीज मौजूद नहीं जिसकी बना पर इसको रिकॉर्ड का हिस्सा बनाया जाए या मुकदमे का हिस्सा बनाया जाए। लिहाजा ये पलंदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से भी बाहर आ गया। अब वो इसके जरिए मीडिया ट्रायल कर रहे हैं और मीडिया ट्रायल वो इसलिए करना चाह रहे हैं कि उनके मुंह के ऊपर एक स्याही जो है वो 3-4 दिन पहले तो परवेज रशीद साहब, मैं यहाँ पे कुछ और ऐड करना चाहूंगा ना, मेरी बात भी सुन लीजिएगा। आपने पीटीआई का और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जिक्र किया तो ये मुझे लगा जैसे आप ये कहना चाह रहे हैं कि जैसे ये दोनों जमातें आपस में मिली हुई हैं। एक तो इस बात का जवाब दीजिएगा और फिर ये कि आखिर इस ही मौके पर ये सारी चीज़ें रहमान मलिक साहब क्यों कह रहे हैं, ये टाइमिंग जो है ये बड़ी क्रिटिकल है। क्या कहीं ऐसा तो नहीं जो आपने लॉन्ग मार्च की बात की है ये उसका जवाब हो? मैं आपसे बिल्कुल अर्ज करना चाहता हूँ, आप दुरुस्त नतीजे पर पहुंचे हैं। पीटीआई और ये दोनों जरूर मिले हुए हैं क्योंकि पिछले 4 साल से इमरान खान इनके बारे में कम बात करते हैं, हमारे पे ज्यादा कीचड़ उछालते थे और इन्होंने भी इमरान खान के बारे में कोई बात नहीं की, बल्कि आज कायरा साहब ने इमरान खान की तारीफ की अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, और वो भी मैंने आपके टेलीविजन पर सुनी जब उन्होंने कहा कि हमें तो इमरान खान साहब ने स्टे ऑर्डर दे दिया है, नवाज शरीफ साहब हमें स्टे ऑर्डर क्यों नहीं देते? स्टे ऑर्डर इमरान खान साहब नहीं दे सकते, स्टे ऑर्डर तो अदालतों का काम है देना। इमरान खान के स्टे ऑर्डर पर यह हुकूमत अब चलना चाह रही है। और कल प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी पार्लियामेंट में तकरीर करते हुए इमरान साहब का जिक्र किया और कहा कि बड़ा भाई जो है वो सदर के खिलाफ है, छोटा भाई जो है वो मेरे खिलाफ है और पार्टी जो है वो इमरान खान के खिलाफ है। तो इमरान खान की हमदर्दी भी जाग गई वज़ीर आज़म साहब के दिल में, कायरा साहब को भी इमरान खान अच्छे लगने शुरू हो गए। तो ये बात तो साबित होगी कि इमरान खान इनसे मिला हुआ है और इमरान खान इनका खुफिया हथियार है जो बेनकाब हुआ है। लेकिन इस बात को छोड़ देते हैं, फिर किसी वक्त इस पे गुफ्तगू करेंगे। जो असल बात है वो ये है कि जैसे जैसे इनको ये नजर आ रहा है कि इनके करतूत तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मोहर लग गई है, अब उस फैसले पर अमल दरामद होना है। अमल दरामद ये करना नहीं चाहते और हम दबाव डाल रहे हैं कि अमल दरामद करो। सही, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जनाब सेनेटर परवेज रशीद साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा, इस बात की वजाहत कर रहे थे, अपनी पार्टी का मौक़िफ़ बयान कर रहे थे। अहम बात उन्होंने ये कही और दोबारा से मैंने जब पूछा तो उन्होंने इस बात को मेरी बात को सेकंड किया कि वो ये कह रहे थे कि पीटीआई और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है ये आपस में मिले हुए हैं। ये बात उन्होंने जोर देकर कही और तमाम इल्ज़ामात को उन्होंने मुस्तरद करते हुए कहा कि ये 93 से रहमान मलिक साहब के पास हैं, अभी तक वो क्यों नहीं मंजर आम पर लेके आए। यहाँ लेंगे एक ब्रेक और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जो हमारा अहम मौजू था लियारी का, उसी पर मजीद बात करेंगे। मेरे साथ ही आप रहिए। प्रोग्राम इन सेशन में एक बार फिर से खुशामदीद। लियारी की कशीदा सूरत हाल के तनाज़ुर में मैंने एक किरदार का जिक्र किया था जिनका नाम है उज़ैर बलूच, जिसके बारे में मैंने आपको ये बताया कि वो पीपल्स पार्टी को खैरबाद कह चुके हैं। ख़बरें ये गर्दिश कर रही हैं, हमारा उनसे रब्ता हुआ है और इस सारी सूरत हाल में गालिबन पहली बार होगा वो कि कहीं पे इस तरह से बात कर रहे हैं अपनी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को छोड़ने के हवाले से। उज़ैर बलूच, अस्सलाम वालेकुम, मेरी आवाज़ आप सुन पा रहे हैं? सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि क्या आप और आपके साथी पीपल्स पार्टी को खैरबाद कह चुके हैं? अगर हाँ तो फिर क्यों कहा खैरबाद? देखो, हम तो पीपल्स पार्टी को 40-50 सालों से वोट दे के आ रहे हैं, बाबा वालिद साहब और दादा परदादाओं से। मगर उन्होंने आज जो हमारे लियारी में जो किया उससे पहले हम समझते थे कि ये एमक्यूएम को टाल रहे हैं 5 साल पूरा करने के लिए, मगर जो लाशों की सियासत कर रहे हैं तो उस बेस पे हमने तमाम लियारी के लेडीज आज निकले थे, बुजुर्ग, बच्चे, नौजवान, उन्होंने कहा छोड़ दो। तो मैंने इस वजह से मीडिया के सामने ये सबके सामने कह दिया कि आज से हमने पीपल्स पार्टी को छोड़ दिया और आज से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है पीपल्स पार्टी से। ठीक है, ये बताएं कि आपके बारे में फ्राइडे टाइम की खबर है कि PMLN के गौस अली शाह साहब जो हैं उनसे अब मुलाकात आपकी हुई है हबीब जान बलोच के रेफरेंस से और आप नून लीग ज्वाइन करने वाले हैं। नहीं, उसमें गौस अली शाह साहब से रब्ता हुआ था, बिल्कुल वो हमारे पास भी आए थे। तो
وہ ہمارے پرانے سلام دعا تعلقات اچھے ہیں, وہ بزرگ ہیں ہمارے, تو انہوں نے ہمیں آفر کی کہ ہمارے پاس آؤ, کہ ہم نے کہا ہماری تنظیم ہے کہ تمام ہمارے نوجوان بزرگ ہیں جو ہم نے 40 رکنی کمیٹی بنائی ہے, وہ جو فیصلہ کرے گا انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, آپ کا پارٹی کو لائق کر رہے کیونکہ آپ محب وطن ہیں اور آپ لوگ نے اپنے حلقے میں جو بہتر پنجاب میں کام کیا, اگر آپ کی اکثریت یہاں کراچی شہر کے اندر ہوگی بالکل وہ اچھی بات ہے. میں اپنے بزرگوں سے بات کر کے انشاءاللہ آپ کو جواب دے دوں گا. تو تحریک انصاف والے بھی بات ہوا تھا, JUI والوں سے بات ہوا, سینیٹر اسماعیل بلیدی صاحب آئے تھے, وہ بھی ہمارے بزرگوں میں سے ہیں. عزیر بلوچ, یہ بتائیں کہ آپ نے خود کہا 40 سے 50 سال ہو گئے آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ وابستہ سے, آپ کے بڑے بوڑھے بھی انہیں ووٹ دیا کرتے تھے. اب ایسی کیا صورتحال بنی کہ پیپلز پارٹی یہ کہنا شروع کر دیا انہوں نے کہ آپ لائبلٹی ہیں؟ پہلے تو آپ ان کے چہیتے تھے اور میں نے آپ کی تصویر کا ذکر بھی کیا تھا نبیل گبول سے ساتھ, اور ان کو میں دکھاؤں گا بھی وہ تصویر, پہلے آپ ساتھ تھے. تو اب ایسا کیا ہوا کہ آپ لائبلٹی بن گئے اور آپ کو چھوڑنا پڑ گیا؟ وہ تو کہتے ہیں اسلحے کے اور جوئے کے اڈے ہیں آپ لوگوں کے, یہ وجہ ہے؟ نہیں, کہاں جوئے کے اڈے, اتنے سالوں سے نظر نہیں آیا لیاری میں جوئے کے اڈے, آج ان کو نظر آ رہے ہیں. جوئے کے اڈے تو پورے کراچی شہر میں ہیں, کس کے پاس نہیں ہے؟ تو اس پہ نبیل گبول صاحب 25 سالوں سے جس سیٹ میں بیٹھے ہیں, کس کو نوکریاں دی, لیاری کا کون سا حالات, گلیاں چینج کیے, لیاری میں کون سا بجلی یا پانی کے مسئلے حل کیے یا روزگار دیے؟ یہ نبیل گبول کے پاس کل کنگلا تھا, آج اللہ نے نبیل گبول کو 500 کروڑ کا مالک کیا ہوا ہے. میں چیف جسٹس افتخار چودھری سے پوچھے سے حساب لیا جائے. اور آج جب ہم لوگوں نے نوکریوں کی بات کی تقریباً کچھ مہینے پہلے, جو آئی چندی گڑھ روڈ پہ ہمارے اوپر فائرنگ کی, عوام کے اوپر شیلنگ کیا, جس میں کافی عورتیں, لیڈیز, جو بزرگ زخمی ہوئے, مگر انہوں نے جب بعد میں ہمارا میٹنگ ہوا, ان سے ہمیں بلاول ہاؤس بلایا گیا, میں خود گیا تھا اویس مظفر ٹپی کے پاس. تو آپ کہیں یہ تو نہیں کہنا چاہ رہے عزیر؟ ڈر تک ان کے معاملات سنے کہ ان کے معاملات کیا ہے. جب میں نے ان کو اپنے کہا کہ ہمیں بھائی روزگار چاہیے لیاری والوں کو, آج صدر پاکستان سے لے کے کونسلر تک پیپلز پارٹی کا ہے, مگر اس کے باوجود انہوں نے نوکریاں نہیں دی. تو آج جب ہم لوگوں نے احتجاج کیا تو ہمارے اوپر جو ہے اس طریقے سے واقعات ہو رہے ہیں. اب گپار ذکری گروپ, ارشد پپو گروپ جو وانٹڈ ہے کافی کیسوں میں, MQM کے ہمدرد ہیں, اچھا نہیں, ہم کسی پارٹی کا ذکر نہیں کرتے, لیکن میں آپ کی گفتگو سے یہ سمجھاؤں عزیر بلوچ کہ آپ کہتے ہیں کہ کوئی جوئے کو اڈے نہیں ہیں, اسلحہ آپ نہیں رکھتے اور کسی بھی ایسی کارروائی میں آپ ملوث نہیں ہیں, 50-60 سال سے پیپلز پارٹی کے ساتھ ہیں. آپ یہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی آپ نے مطالبہ کیا کہ ہمیں نوکریاں دی جائیں تو تب سے لے کے آپ لائبلٹی بن گئی پیپلز پارٹی کے لیے, آپ یہ غالباً کہنا چاہ رہے ہیں. میرے ساتھ آپ رہے نا, محمد حسین مہنتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, جماعت اسلامی کے رہنما. محمد حسین صاحب, یہ آپ نے ساری گفتگو دیکھی سنی اور کئی اہم معاملات پر بات چیت ہوئی, آپ کا بھی یہاں پر حکومت رہی اس کراچی شہر میں, تو یہ واقعی جوئے کے اڈے اور مسلح لوگ یہاں پر موجود ہوتے ہیں؟ اگر ہوتے ہیں, آپ کے علم میں بھی ہوگا, تو آپ کی جماعت نے پھر کیا کارروائی کی تھی تب؟ دیکھیے, کراچی شہر میں جرائم پیشہ افراد جو ہیں ہر علاقے میں رہتے ہیں, ہر جگہ موجود ہیں, چاہے جوئے کے اڈے ہوں, چاہے منشیات کے اڈے ہوں. اور بہرحال ہم لوگ جو ہیں سٹی گورنمنٹ میں بھی رہے اور یہاں پر KMC میں بھی رہے. اس زمانے میں یہ حالات اتنے خراب نہیں تھے, اور جو چیزیں آج پائی جاتی ہیں وہ اس زمانے میں نہیں تھی. دہشت گردی نہیں تھی اس زمانے میں, اس زمانے میں جو ہے بتہ خوری نہیں تھی, اس زمانے میں بدامنی نہیں تھی. چیزیں بہرحال اگر کچھ تھیں بھی تو وہ بہت ہی زیادہ جو ہے کم تعداد میں تھی, جن کے اثرات عوام پہ نہیں پڑتے تھے. یہ جب سے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ آئی اور اس وقت جو 2008 سے گورنمنٹ آئی ہے, انہوں نے تمام لوگوں کو اتنا فری ہینڈ دیا ہے کہ جس کی وجہ سے حالات بہت سنگین ہو گئے. پھر ہتھیار اٹھانے کے لیے لوگوں کو مواقع ملے, اور آج جو میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ایکشن ہو رہا ہے, یہ ایکشن جو ہے یہ کبھی کریں صبح وہاں لیاری میں امن قائم نہیں کر سکتا. امن کے لیے تو یہ بات ضروری ہے کہ حالات جو ہیں گورنمنٹ کو ٹھیک کرے, جرائم پیشہ لوگوں کو ضرور پکڑے, جوئے کے اڈے چل رہے ہیں ان کو ضرور پکڑے. لیکن اس وقت جو ایکشن ہو رہا ہے یہ سب عوام کے خلاف ہے, اور عوام پریشان ہے, اور جو بھی کچھ فائرنگیں ہو رہی ہیں اس کے نتیجے میں عوام نشانہ بن رہے ہیں. اس لیے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ اس وقت اس بات کی ضرورت ہے. جیسے ابھی آپ کے رپورٹر نے کہا کہ IG صاحب کہہ رہے ہیں کہ منگل تک امن قائم ہوگا, میں سمجھتا ہوں 10 منگل آ جائیں, اس طرح سے آپریشن کر کے امن قائم نہیں کر سکتے ہیں. تو محمد حسین صاحب ضرورت ہے. ٹھیک ہے, آپ میرے ساتھ ہی آپ رہیے گا, میں آپ سے دوبارہ گفتگو کروں گا. عزیر بلوچ, آپ سے 2 سوال جاننا چاہتا ہوں. ایک تو یہ بتائیں کہ کیا یہ بات درست نہیں ہے کہ ذوالفقار مرزا آپ کو اپنا بچہ کہا کرتے تھے؟ اور دوسرا یہ سوال میرا آپ سے کہ آخری بار نبیل گبول صاحب سے آپ کی ملاقات کب ہوئی تھی؟ نبیل گبول سے میرا تقریباً 1-1.5 سال پہلے ملاقات ہوا تھا. صحیح.
تو اس میں یہ نبیل نے یہ کہا تھا کہ ہم آپس میں ایک ہو جائیں گے, ہم کام کریں گے. اس دفعہ نبیل کو میں نے کہا کہ آپ نے پچھلے الیکشن میں کیا کام کریں گے, سیٹ میں بیٹھے, کیا کام کریں گے؟ قرآن اٹھایا وضو کر کے ہمارے سامنے, کیونکہ میں قرآن اٹھا. نہیں, ایک منٹ عزیر ٹھہرے نا, عزیر ٹھہرے. آپ نے کہا کہ 1-1.5 سال پہلے آپ کی آخری ملاقات ہوئی نبیل گبول سے, اور اس میں یہ بات طے ہوئی کہ مل کر کام کریں گے. کیا کام؟ کہ لیاری کے روزگار کے مسئلے میں, ترقیاتی مسئلے میں ہمارا مسئلہ یہی ہے کہ ہمیں یہ حل کریں کہ نوجوانوں کو روزگار دے, ترقیاتی مسئلے مسائل ہیں ان کو دیکھیں, اور لوگوں کے تکلیف پریشانی دکھ درد میں شریک ہو جائیں. یا شادی ہوتا ہے کسی کا یا میت ہو جاتا ہے تو ان دونوں میں گیپ ہو جاتے ہیں. یعنی آپ کے پاس روزگار, آپ کے پاس عزیر آپ کے پاس روزگار نہیں تھا اور دیگر لوگوں کے پاس بھی روزگار نہیں تھا, یہ آپ کا درینہ مطالبہ جو آپ کہہ رہے ہیں. تو جب روزگار نہیں تھا تو پھر آپ کس طرح سے زندگی گزار رہے تھے؟ اور ذوالفقار مرزا آپ کو بچہ کہتے تھے, انہوں نے پھر کیا کیا تھا روزگار کا مسئلہ حل کرنے کے لیے آپ کے؟ دیکھو مجھے روزگار کی ضرورت نہیں ہے, مجھے اللہ پاک نے اتنا دیا ہوا ہے, میرے پشتے بیٹھ کے کہاں ہیں ماشاءاللہ, میں پیدائشی اللہ نے مجھے دیا ہوا ہے. میں عوام کے لیے, جو عوام میرے ساتھ ہے, جو کل کا کراچی سٹی الائنس کے لیے لوگ سارے نکلے تھے, کراچی کے امن کے لیے, اتنے حالات خراب ہے کراچی کے پھر بھی پبلک نکلا تھا. تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ لیاری کا عوام امن چاہتا ہے. رات ذوالفقار مرزا کا سوال, ذوالفقار مرزا ہمارے بہت بہت شکریہ آپ کا عزیر بلوچ اور محمد حسین محنتی صاحب, آپ کا بھی. نبیل گبول صاحب نے کہا تھا کہ اب نہ جانے آپ جامی کس تصویر کا ذکر کر رہے ہیں, تو ابھی عزیر بلوچ نے اس بات کی تصدیق کی کہ 1.5 سال پہلے جو ہے وہ ان سے ملے بھی تھے, تو انہوں نے خود تصدیق کی. لیکن جو میں نے ذکر کیا تھا, یقیناً ہم مطالعہ کرتے ہیں, پڑھتے ہیں چیزوں کو, پھر ہی آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں ذمہ داری کے ساتھ. یہ ملاحظہ ہو, ایک موقر انگریزی کا اخبار ہے جس کا یہ مجلہ ہے, جس میں یہ تصویر آپ دیکھ رہے ہیں, یہ آپ کے سامنے یہ عزیر بلوچ صاحب ہیں, اور یہ جو دوسری طرف صاحب بیٹھے ہیں یہ نبیل گبول صاحب ہیں. تو یہ تصویر دکھانا اور ان کی بات کا جواب دینا مجھ پہ اخلاقی طور پر اور میرے صحافتی جو ذمہ داری ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے ضروری تھا. لیاری کی صورتحال پر ہم نے تفصیل سے گفتگو کی اپنے اس پروگرام میں, اور کوشش کی کہ جان سکے کہ مسائل ہے کیا اور ان کا حل کیا ہو سکتا ہے. لیکن نتیجہ یہی نکلا کہ جب تک حکومت سنسیئرٹی کے ساتھ اور تندہی کے ساتھ نہیں چاہے گی, تب تک یہ مسئلے حل نہیں ہو سکتے. اجمل جامی کو ان سیشن سے اجازت دیجیے.